جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम में आपका मेज़बान यूनुस बाट हाजिर खिदमत है। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क में जो जारी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, उस पर बातचीत की जाएगी। और दूसरा हम बात करेंगे कि हुकूमत के टीटीपी से जो मुज़ाकरा चल रहे थे वो प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर तजिया कार नासिर इकबाल खान साहब भी मौजूद हैं। आज जब नासिर इकबाल साहब से पूछते हैं, नासिर इकबाल खान साहब से, कि हुकूमत के जो टीटीपी से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, इससे ये ज़ाहिर होता है कि बलूचिस्तान में अमन कायम होता नज़र नहीं आ रहा। खान साहब ये बताइए कि इससे पहले इमरान खान की हुकूमत में भी मुज़ाकरात चलते रहे, उस वक्त भी मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। अब इस हुकूमत ने भी आकर उनसे मुज़ाकरात शुरू किए, तो मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए जेलों में जो बंदे थे टीटीपी के, वो भी छोड़े गए। अब आपके ख्याल में ये कैसे मुमकिन है कि उनसे जो है मुज़ाकरात कामयाब हो सकें और बलूचिस्तान में अमन कायम हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा एक हसास सब्जेक्ट है और माजी में भी जो इमरान हुकूमत थी उसने भी भरपूर कोशिश की। उन्होंने बार बार इंडिया दिया मुज़ाकरात का और गालबन ये मुज़ाकरात हुए भी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। और इस दफ़ा भी यही हुआ है। जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है वो भी इस हवाले से यकसू है और इमरान खान और शहबाज शरीफ का इस ज़मन में जो ख्याल और जो उनकी सोच है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से मैं समझता हूँ कि जिस तरह की शराइत सामने आई और जिस तरह के मुतालबात रखे गए, उसके बाद फिर यकीनन रियासत पाकिस्तान के लिए हर चीज़ उनकी मिनवान तस्लीम करना और उनको मैं समझता हूँ कि उनकी शराइत पर समझौता यकीनन एक मुश्किल टास्क होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। कम से कम सीज़ फायर की हद तक तो उन्हें मनवाना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, जो हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं। खान साहब देखें, उन्होंने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिसकी जिम्मेदारी कबूल कर रखी है। पेशावर में होने वाला आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला भी टीटीपी की जानब से किया गया था। तो इतने खौफनाक वाक़यात के बाद उनके साथ किस तरह ये मुमकिन है कि हम जो है वो एक सुलह की सूरत में चल सकें? देखिए बात साहब, सुलह की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि सीज फायर और अमन। आप देखें, आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं कि कई मुल्क कई दहाइयाँ आपस में जंगें लड़ते रहे, कई ख़ानदान नस्ल दर नस्ल दुश्मनी की चलती है, लेकिन एटलीस्ट उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना पड़ा और मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से मुफाहमत से हल हुए। तो बजाय ये करने के कि हम माजराई का रास्ता अख्तियार करें और वो अपनी जो कमीन गाँव में छुपे रहें और इस तरह के हमले हों हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर या हमारे सिविलियन शहरियों पर, दोनों की जानें बड़ी कीमती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर 1400 साल पहले चले जाएं, तब भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के साथ बहुत सारे मुआहदे किए जो बज़ाहिर सहाबा को लगा कि शायद ये माज़ल्लाह नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हमारी इसमें हार का पहलू निकलता है, शिकस्त का पहलू निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको दूरस पैराए में लें तो आप अमन के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपने बहुत कीमत चुकाई है अमन के लिए। हमारी जो काबिल रश्क पाक अफवाज के हजारों जवानों ने जामे शहादत नोश किया, पाकिस्तान के सिविलियन शहरियों ने भी हजारों की तादाद में इस मादर वतन पर वो कुर्बान हुए। तो ये सिलसिला रोकना मैं समझता हूँ स्टेक होल्डर्स के लिए एक इम्तहान है और ये मैं इसकी तायद करता हूँ कि अगर आप मुज़ाकरात की तरफ आते हैं और इससे ये हल निकल आता है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। खान साहब, आप कैसे ये यकीन से कह सकते हैं कि ये जो शर्पसंद अनासर हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात ही किए जाएं,
اور یہ کامیاب بھی ہونے چاہیے، یا کیسے ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ان لوگوں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں، دیکھیں ہمارے دشمن کئی ایک ہیں، خالی جو آپ جس تنظیم کا نام لے رہے ہیں وہ نہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے بھارت کو دیکھ لیں، اسرائیل کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، اور جو ان کے اتحادی ہیں، پاکستان کئی ایک محاذوں پر سربکف ہے۔ پاکستان کے اندر 20 غیر ملکی ایجنسیاں دن دنا رہی ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے، ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے، معاذ اللہ، اللہ رحم کرے، میرے منہ میں خاک، پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا اور پاکستان کو نقصان پہنچانا، اس کے جغرافیہ پر، اس کی سالمیت پر ضرب لگانا۔ جس طرح پچھلے دنوں عمران خان نے بات کی، ان کا کئی برسوں سے یہ ہدف ہے، یہ ان کا مضموم مشن ہے کہ پاکستان کو تقسیم کر دیا جائے۔ نہیں خان صاحب، یہ دیکھیں کہ یہ شرپسند عناصر جو جن سے ریاست بار بار میں مکمل کر لوں۔ جی جی پلیز۔ میں ایک عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر چونکہ غربت بھی ہے، افلاس ہے، مہنگائی ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے، میں بڑے شرم سے کہوں گا کہ یہاں لوگ بک جاتے ہیں، لوگ ان کے ان بیرونی قوتوں کے اور اس طرح کی جو آپ جس تنظیم کا نام لے رہے ہیں ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے پاکستان کے اندر سے پاکستان کے مفادات پر ضرب لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر بھی حملے ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر بم بلاسٹ ہوتے ہیں، خود کش حملے ہوتے ہیں۔ تو کئی ایک اس طرح کے محاذ آپ دیکھ رہے ہیں، کئی دہائیوں سے فوج پاکستان ان پر بڑی جرات مندی سے، دانش مندی سے ان حالات کا مقابلہ کر رہی ہے، اور ہم نے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ریاست پاکستان نے اور فوج پاکستان نے جو دہشت گرد ہیں ان کی کمر توڑ دی ہے، لیکن ابھی پوری طرح یہ کہہ لیں کہ ان کا جو ناطقہ بند نہیں ہوا، کہیں نہ کہیں یہ سر اٹھاتے ہیں۔ تو اگر مذاکرات بھی دیکھیں، یہ ایک مہذب ملکوں کا حصہ ہے، اپنا ان کی کہہ لیں روایات کا ایک حصہ ہے۔ نہیں خان صاحب دیکھیں، ایک عرصے سے ہمارے ان کے ساتھ مسلسل مذاکرات چل رہے ہیں جی، آپ کے سامنے مذاکرات کی ٹیبل پر بار بار کوشش کی جاتی ہے، اور ان کو یہ کوشش ہونی بھی چاہیے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، اور واقعی جو ہے جو بھی ہو بات ٹیبل پر ہی ہونی چاہیے، اور جو بھی صورتحال اس سے نکلے اس کے لیے ملک میں اسی میں بہتری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں جو ناکامی کی اصل وجوہات کیا ہیں کہ آخر پھر مذاکرات بار بار کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہو رہے؟ کون سے ایسے عناصر ہیں جو اس مذاکرات میں کامیاب ہمیں نہیں ہونے دے رہے؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے مسلسل ان کی پشپناہی کر رہا ہے، اور ان کے آپ نے اپنی بات کا خود جواب دے دیا۔ خالی ہمسایہ ملک نہیں، جو میں نے عرض کیا نا، جو ایک شیطانی تکون ہے، ایک ٹرائکا ہے، جس میں امریکہ، اسرائیل اور انڈیا اور ان کے اور اتحادی جو بظاہر انہوں نے ایک مہذب ملک کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، لیکن وہ پاکستان کی سالمیت کے درپے ہیں۔ یہ کہہ لیں ان کے گاڈ فادر ہیں، افغانستان میں بیٹھی اس دہشت گرد تنظیم کے گاڈ فادر یا ماسٹر مائنڈ، یا اس کو آرگنائز کرنے والے، اس کو تمام ایجنڈا دینے والے، اس کو استعمال کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان مستحکم ہو، پاکستان میں امن و امان برقرار رہے۔ یہ اپنے کہہ لیں اصل جو ان کے تانے بانے یا ان کی جو باغ دور ہے، جو ان کی لگام ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے۔ خان صاحب، کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جو اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہمیں اندرونی طور پر بڑے خطرات کا سامنا ہے، بیرونی طور پر بڑے خطرات کا سامنا ہے، ہماری جو سالمیت کو خطرہ ہے، جو بار بار ہمیں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہماری آپ کے سامنے معاشرت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اب کیا کیا جائے کہ ملک میں سالمیت کو خطرہ نہ رہے، ملک میں معاشرت کی جو ہے وہ بہتری کوئی امکان نظر نہیں آ رہے، کوئی معاشرت بہتر ہو جائے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب اس کا آسان سا حل ہے، میری ناقص سوچ کے مطابق آپ دشمن کو دشمن سمجھیں اور دوست کو دوست سمجھیں۔ دشمن کو وہ چیزیں آپس میں آپ کی بات ٹھیک ہے، دشمن کو آپ باور کروا دیں کہ ہم تمہیں پہچانتے ہیں، ہم تمہارا کوئی بھی جو روپ ہے، تم نے جو کوئی بھی لبادہ اوڑھ کے آؤ گے، ہم تمہیں پہچان لیں گے۔ اب ہمارا ہمسایہ ملک ایران ہے، ایران ہم سے اس کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے، اس کے بہت سارے اور بھی مسائل ہیں،
لیکن اس کے باوجود امریکہ کے معاملے میں، اسرائیل کے معاملے میں وہ بالکل جو ان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے، واضح ہے. اور جب آپ دشمن کو للکار کے، پہچان کے اپنے مخالف سمجھ کھڑا کرتے ہیں، جب آپ اس کو دوست نہیں سمجھتے تو آپ محتاط بھی ہوتے ہیں، آپ طاقتور بھی ہوتے ہیں. جو دشمن کم ظرف ہو اور کئی پردوں میں چھپ کر آپ پر وار کرے وہ زیادہ خطرناک ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے حوالے سے نہ صرف محتاط بلکہ بالکل ہمارا موقف واضح ہونا چاہیے. اب آپ دیکھ لیں خطے میں تبدیلیاں آ رہی تھیں اور روس کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں ہمارا فطری بلاک، ہمارا جو ایک کہہ لیں جو اشتراک ہے چین کے ساتھ ساتھ ہمارا بنتا ہے روس کے ساتھ، وہ ہمارے قریب تر ہے. اور ماضی میں بھی آپ امریکہ کو بار بار آزما چکے ہیں اور امریکہ نے ہمیشہ آپ کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے. خان صاحب، اصل میں جو ہمارا گفتگو کا موضوع تھا، جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا، جس طرف جانا چاہ رہا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک میں جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ہماری کئی ایسی جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے معاشرت کا بیڑا غرق کیا ہے، جنہوں نے ملک کو مقروض کیا ہے. ہماری مقتدر قوتیں جو ہیں وہ آخر کیوں نہیں ایسا کردار ادا کر پا رہی کہ ہمارے ملک میں ان لوگوں کو آگے لایا جائے جو اس ملک کے لیے کوئی بہتری کے آثار لا سکیں، کوئی بہتری پیدا کر سکیں. ہمارے ملک میں پھر ان لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے جن کی وجہ سے ادارے تباہ ہوئے ہیں. اگر آج ٹی ٹی پی کے چند شرپسند عناصر کو قابو میں نہیں لایا جا رہا تو اس میں اداروں کی بھی ایک بڑی ناکامی ہے، اور ہمارے اداروں کو ناکام کرنے میں سیاستدانوں کا بڑا ہاتھ ہے. جب تک ہمارے ملک میں کوئی لیڈرشپ کی، جب تک کوئی ایسی صورتحال واضح نہیں ہو جاتی، جب تک اس قوم کو کوئی بڑا لیڈر نہیں مل جاتا تو ممکن نہیں ہے کہ ایسے ہمارے جو سنگین مسائل ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے. اصل میں میرا جو گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لوگ بار بار اقتدار کے منصب پر بٹھا دیے جاتے ہیں، یہ تو آپ نے دیکھا پہلے بھی آزمائے ہوئے ہیں. ان کی وجہ سے تو ہماری پہلی معاشرت تباہ ہوئی ہے. انہوں نے تو ملک کو پہلے لوٹا ہوا ہے، انہوں نے تو ملک کے جو پہلے بیڑا غرق کیا ہے. اب کیا مزید ان سے جو ہے آپ توقع کر سکتے ہیں؟ بات تو بڑی واضح ہے. ہمارے پاس ہمارا جو محور مرکز، ہمارا منبع ہے وہ دین ہے، دین اسلام، قرآن مجید، فرقان حمید، اس میں ہر چیز واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز میں، ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کی ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو حکومت میں ہوگا وہ کوئی اپنا کاروبار نہیں کرے گا، اپنی تجارت نہیں کرے گا، وہ منصب سنبھالے گا. اور لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، آپ اسحاق ڈار کو دیکھ لیں، آپ جتنا بھی آپ نام لے لیں، یہ شوکت ترین ہے، جتنے بھی نام ہیں، ہم نے ہمیشہ بدقسمتی یہ ہے کہ 22 کروڑ سے زیادہ، کچھ لوگ کہتے ہیں 25 کروڑ آبادی ہے، کچھ 22 کروڑ کہتے ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، اتنے ذہن ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ماہر معیشت نہیں ہے. ہم ہمیشہ اس کو کہیں نہ کہیں باہر سے لے کے آتے ہیں. اسحاق ڈار کے اپنی جو معیشت ہے، اس کے کاروبار کی، تجارت کی، وہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو چھو رہی ہے. اور شاہد خاقان عباسی کی ایئر لائن جو ہے وہ پی آئی سے کہیں زیادہ کہہ لیں اس کی گروتھ ہے، اس کی کامیابی کا گراف آسمان کو چھو رہا ہے. ان کے اپنے جو تجارتی معاملات ہیں، مفادات ہیں، ان پہ کہیں زد نہیں پڑتی. خان صاحب، کیسے ان لوگوں کے جو تجارتی معاملات ہیں ان کو روکا جا سکے؟ کس طرح ممکن ہے کہ پاکستان کا اسلامی اصول اپنا لیں؟ آپ یہ طے کر لیں کہ جو صاحب اقتدار ہوگا وہ اس کی کوئی اپنی ذاتی کاروباری تجارتی مفادات نہیں ہوں گے. اب مفتاح اسماعیل کو دیکھ لیں کہ موصوف نے اس بجٹ میں اپنی جو ان کے کاروباری معاملات ہیں ان کو ریلیف ملا ہے. ان کی ٹافیاں، گولیاں جو ہیں وہ ان پہ کہنا چاہیے کہ اتنا بوجھ بلکہ ڈالا نہیں گیا، ان کو الٹا ریلیف ملا ہے. لیکن دوسرے جو کاروباری معاملات ہیں ان پہ بوجھ ڈالا گیا ہے. تو جب آپ خود اپنے کاروباری مفادات کو دیکھتے ہوئے بجٹ بنائیں گے اور دوسروں پر بوجھ ڈالیں گے اور خود فائدہ سمیٹیں گے تو پھر اس ریاست کے ساتھ اسی طرح کے بحران اس کے ساتھ جڑے رہیں گے. ہونا یہ چاہیے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، کہ آپ اسلامی روایات کو، اسلامی تعلیمات کو اپنا رہنما بنائیں. جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیں، انہوں نے اعلانیہ یہ کہا تھا کہ جو بھی
میرا گورنر ہوگا وہ کوئی اس کی جو کاروباری معاملات ہیں، تجارتی معاملات ہیں، وہ ان میں اس کی کوئی سرگرمی نہیں ہوگی. تو یہ انہوں نے سختی سے اس پہ عمل کرایا اور اس کے ثمرات، اس کے جو نتائج آپ کے سامنے ہیں. اب جتنا بڑا کاروباری ہے، شوگر ملز مالکان، فلور ملز مالکان، یہ پیٹرول مافیا، جتنے بھی مافیاز ہیں، چاہے وہ برائلر کا مافیا ہے، دودھ فروش ہیں، وہ سارے آپ کو ایوانوں میں نظر آئیں گے. ایک ایک پارلیمنٹیرین نے یا وزراء نے، وزیر اعلیٰ نے، وزیر اعظم نے اپنے لامحدود کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں. خان صاحب، کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کا جو سابقہ دور رہا ہے اس کو بڑا کامیاب وزیر اعلیٰ تصور کیا جاتا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے متفق نہیں ہوں جناب، شاید یہی وجہ ہے کہ اس کو دوبارہ وزیر اعظم بنا کر ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے کی کوشش کی گئی ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا کیا وجوہات ہیں کہ آخر پھر کیوں لایا گیا؟ ڈاکٹر صاحب، میں احترام کے ساتھ آپ سے اختلاف کروں گا. یہ ایک پرسپشن ہے جو خود شہباز شریف نے اپنے بارے میں، اور جو اس کے کہہ لیں چند ایک دوست، میں اب سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، جو قلم کار ہیں یا سو کال دانشور ہیں، جنہوں نے اس پرسپشن کو ایک ہوا دی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے کوئی ایک بات بتا دیں جو آپ کہیں کہ شہباز شریف کی یہ بڑی آئیڈل بات ہے. ہاں، ایک بات میں ضرور اس کو کریڈٹ دوں گا، وہ یہ ہے کہ اس نے بہت سارے نقصان کے بعد پتنگ بازی بین کر دی تھی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں ان کا ایک بڑا مسخرہ قسم کا جو ایک کردار ہے فیاض الحسن چوہان، اس نے اس کو پھر شوشہ چھوڑ کے اس مردہ پتنگ بازی کو زندہ کر دیا. باقی شہباز شریف نے جتنے بھی منصوبے بنائے ہیں لاہور کے اندر، اب میٹرو بس دیکھ لیں یا اورنج ٹرین دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک بوجھ ہے اس مقروض ملک کے اوپر. آج آپ دیکھ لیں، ماضی میں قرض لیے ہوں یا عمران خان نے قرض لیے ہوں، جس نے بھی قرض لیے ہیں، ہمارے ہاں ماضی کے قرض اتارنے کے لیے، ان کا سود ادا کرنے کے لیے نئے قرض لیے جاتے ہیں. خان صاحب دیکھیں، شہباز شریف نے جو ہے ایک نہیں کئی ایسے منصوبے شروع کیے ہیں جس سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے. مثلا انہوں نے ڈولفن فورس کو متعارف کرایا، پیرو فورس کو متعارف کرایا، انہوں نے سیف سٹی کا منصوبہ بنایا، اور بھی دیگر ایسے کئی منصوبے ہیں جس سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے. ہسپتالوں میں انہوں نے بڑے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آج صورتحال کافی جو خراب نظر آ رہی ہے. ایک وقت تھا کہ صورتحال بہت بہتر تھی. نہیں، میں آپ پھر اپنے اسی موقع پہ قائم ہوں. یہ ایک شعلہ بازی ہے کہ آپ فرض کریں بارش کا پانی ہے تو آپ لانگ شوز پہن کے بارش کے پانی میں کھڑے ہو جائیں. یہ چیف ایگزیکٹو کا یہ کام نہیں ہوتا. یہ متعلقہ ادارے ہیں، واسطہ ہیں، جو بھی ریلیونٹ ادارے ہیں، ان کا کام ہے کہ پانی کا نکاس یقینی بنائیں. ہاں، ایک سال آپ چلے گئے، اگلے سال پھر پانی نہیں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اگر ہر سال پانی کھڑا ہو اور پہلے سے زیادہ ہو تو پھر میں تو اس کو شعبہ بازی کہوں گا. میں اس کو کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں کہہ سکتا شہباز شریف کی کہ اس نے بڑا کام کیا ہے. یہ اپنے آپ کو خود ہی شہباز سپیڈ کا خطاب دے لینا یا خادم اعلیٰ کا ایک لقب خود اختیار کر لینا، یہ ایک شعبہ بازی ہے. خان صاحب، سننے میں آیا ہے کہ جو مخلوط حکومت قائم ہوئی ہے اس کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں وزارتوں پر بھی، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی اس کی سب سے بڑی تحدی جو ہے وہ اس حکومت میں ہے، وہ کچھ ایسی وزارتیں مانگ رہی ہے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی. اور آج کی جو شہ سرخیوں میں کئی اخبارات جو دوپہر کے ہیں، میں نے اس میں بھی دیکھا ہے کہ یہ شائع ہوئی ہیں کہ ان کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں. تو کیا خیال ہے، یہ بات درست ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ تو میں اور آپ اس سے پہلے بھی پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ ابھی یہ گورنمنٹ مارز وجود میں نہیں آئی تھی. ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان میں جو اختلافات وہ نوشتہ اتوار ہیں اور بہت جلد ان کے درمیان جو جوتیوں میں دال بٹے گی. یہ تو اوپن سیکرٹ ہے کہ جب آپ آگ اور پانی کا ملن نہیں ہو سکتا، دو ریلوے کی جو ریل لائن کی پٹڑی ہیں دور تک تو جا سکتی ہیں، اکٹھی نہیں ہو سکتی. ان کے بنیادی ان کے اندر مفادات کا جو ایک کلیش ہے، اور خاص طور پہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنے القابات ہیں. ایک دوسرے کو چور کہنا، ایک دوسرے کو ڈاکو کہنا، یہ بچے کو ازبر ہے. پاکستان کے اندر ان سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو جو خطابات دیے وہ ہماری سیاسی تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو جب آپ خود کہتے ہیں کہ
وہ مجھ سے بڑا چور ہے, وہ مجھ سے بڑا ڈاکو ہے, یا وہ ڈاکو ہے, ایک دوسرے کو ڈاکو کہیں گے. تو جب آپ کے پاس وہ سارا خزانہ آئے گا, آپ کے پاس وسائل آئیں گے, جب اس کی بندر بانٹ ہوگی اور جب اس کے مفادات کا تصادم ہوگا, تو پھر آپ کی لڑائیاں ہوں گی. ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے تگڑی وزارت مل جائے, میری جماعت کو تگڑا عہدہ مل جائے, کوئی گورنرشپ چاہ رہا ہے, کوئی تگڑی وزارتیں چاہ رہا ہے. اور یہ چیزیں پاکستان کے اندر ان فیوچر بھی, میں آپ کو عرض کروں, آپ بہت سارے جب ہم ملکوں کی بات کرتے ہیں, کامیاب نظام کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئے گا 1 پارٹی سسٹم ہے یا 2 پارٹی سسٹم ہے. ہمارے ہاں وسائل محدود ہیں, وسائل کم ہو رہے ہیں, اور انہیں بانٹنے والے, انہیں کھانے والے, لوٹنے والے, نوچنے والے جو کردار ہیں, جو فریق ہیں یا شیئر ہولڈر ہیں, ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. خاصا میڈیا جو ملک کا چوتھا ستون ہے, اس کا بھی کہیں کردار نظر نہیں آ رہا. عمران خان کی حکومت میں میڈیا اس کی حکومت پر بہت تنقید کرتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا مہنگائی کے متعلق اور اس کی جو پالیسیاں تھیں جن سے اختلاف کیا جا سکتا تھا, میڈیا بڑا کھل کر اختلاف کرتا تھا. عمران خان کے دور کی مہنگائی اور آج کی مہنگائی میں بہت فرق ہے. آج شوکت علی نے کہا کہ ہمارے دور میں تو لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی تھی. بات تو اس کی ٹھیک ہے, اس وقت نہ تیل اتنا مہنگا تھا, نہ بازار میں جو ہمارے روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ اتنی مہنگی تھیں. تو پھر آج ہمارا میڈیا کیوں خاموش ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شور نہیں ہے جو عمران خان کی حکومت کے دور میں شور ہوتا تھا. سر انہیں چیزیں مینج کرنی آتی ہیں, یہ پرانے اس معاملے میں ماہر ہیں. پاکستان کے اندر جتنی سیاست کے اندر خرابیاں اور خامیاں اور خرافات ہیں, ان کے بانیان آپ کو نظر آ رہے ہیں, برس اقدار ہیں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, آپ مجھ سے زیادہ ان کی شکلیں شناخت کرتے ہیں. صحافت کے اندر لفافوں کا کلچر, کہیں بریف کیس کا کلچر, کہیں چانگا مانگا کا کلچر, ٹھیک ہے, اور پھر یہ قومی وسائل سے بڑے بڑے جہازی سائز کے اشتہارات دینے کا کلچر, میڈیا کو کس طرح مینج کرنا ہے. تو یہ پھر ایک خاتون کی بار بار آپ نے مبینہ آڈیو بھی سنی ہوگی کہ فلاں کو اشتہار دینے یا فلاں کو نہیں دینے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میڈیا مینیجر جو ہیں یہ اپنا کمال دکھا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا شہباز شریف نے ترکی جانا تھا, اور تمام بڑے اخبارات کے فرنٹ پیج پر ہاف پیج کے اشتہارات, وہ مجھے تو کم از کم ان کا کوئی جواز سمجھ نہیں آیا کہ جو اشتہار موصوف نے دیے ہیں اپنے دورہ ترکی کے حوالے سے, کہ اس میں کیا راز پنہا تھا اور کیا اشتہار دینے سے انہوں نے وہ مفادات حاصل کیے ہیں. آپ کا میڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میاں میں بات مکمل کروں, بڑا کامیابی. آپ عمروں پہ جا رہے ہیں, وہ کلچر پھر پرانا واپس آ گیا کہ جہاز کے جہاز جا رہے ہیں, اور اس میں صحافی بھی شامل ہیں, ان کے ہم خیال. میں آپ کو ایک ماضی کی بات بتاتا ہوں. مجھے ایک دوست نے بتایا جو ان کے ساتھ شہباز شریف کے میڈیا میں کام کرتا تھا, اسے کہا گیا کہ جی ہمیں, جب یہ ایگزائل میں تھے, مشرف دور میں جلا وطن تھے, اسے ٹاسک دیا گیا کہ آپ مختلف کالم نگاروں کے کالم سکین کر کے ہمیں ای میل کیا کریں. تب یہ جدہ میں سرور پیلس میں مقیم تھے. تو اس دوست نے اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے مختلف کالم نگاروں کے کالم انہیں سکین کر کے وہاں بھجوانے شروع کر دیے. تو وہاں سے کہا گیا کہ میں اس کالم نگار کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا یہاں پہ, کہ اس کالم نگار کے کالم آپ نے آئندہ ہمیں سینڈ نہیں کرنے, کیونکہ اس کالم نگار کے کالم میں تنقید ہوتی ہے ہمارے حوالے سے, تو ہم اسے پڑھنا مناسب نہیں سمجھتے. سو وہاں پہ یہ شروع سے ہی ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک سٹائل ہے کہ یہ جو ان کے لائک مائنڈڈ کالم نگار ہیں یا دانشور ہیں یا صحافی ہیں, ان کے حلقہ ارادت میں, ان کے حلقہ احباب میں انہی کو رسائی ہوتی ہے جو ان کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں. ناصر خان صاحب, یہاں ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, ہم بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. جی پلیز, بریک پر جانے کے بعد ہم یہ پھر دوبارہ ناصر خان صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ یہاں بیرون ملک جا چکے تھے, سعودی عرب میں رہتے تھے, تو وہاں یہ اپنے من پسند کالم جو ان کے حق میں لکھتے تھے, ان کی تحریریں پڑھتے تھے, ان کے کالم منگواتے تھے. جہاں ہم سیاستدانوں پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, وہاں ہمارا میڈیا جو کل کو ہم نے بھی خدا کے حضور پیش ہو کر جواب دینا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا کرتے رہے, اپنی قوم کے لیے کیا کرتے رہے. ادارے میں رہتے ہوئے ہمارے ہاتھ میں جو قلم کی طاقت تھی, ہم نے اس کا درست استعمال کیا یا غلط استعمال کیا, اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. جی پلیز ناظرین, یہاں ایک بریک لیتے ہیں.
جی خان صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے سیاستدان ہیں جنہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو بڑے رہنما ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں، وہ اپنا کردار ٹھیک ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے ہیں۔ تو دیکھیں جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، میڈیا بھی بڑا اہم کردار ادا جس کی ذمہ داری ہے کہ اہم کردار ادا کرے اور ملک کو درست سمت میں لے کے جائے، اور ایسی چیزیں جس کی نشاندہی کرنا ضروری ہو نشاندہی کی جائے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ادارے پھر بھی سیاستدانوں کی طرح اپنا صحیح کردار ادا کیوں نہیں کر پا رہے؟ بھٹ صاحب، دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں عمران خان کی صورتحال تو اس کی بھی یہی روش ہے۔ اب دیکھ لیں جس دن اس نے اپنا ایوان وزیر اعظم خالی کیا ہے، وہاں سے وہ بنی گالا گئے ہیں، تو وہاں مخصوص اینکرز اور صحافی مدعو کیے گئے، ان کے ساتھ نشست کی گئی، اور وہاں بھی یہی حال تھا کہ لائک مائنڈڈ جو پرو سمجھے جاتے ہیں، پرو پی ٹی آئی، پرو عمران خان، جو کھل کے صحافت آپ تنقید بھی کریں، آپ جہاں ضرورت ہے وہاں تحسین بھی کریں۔ اور میں فرینکلی اسپیکنگ اس بات کو نہیں مانتا کہ آپ نے توازن رکھنا ہے یا آپ نے نیوٹرل رہنا ہے۔ نیوٹرل میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے، وزنی آپ کا پلڑا ہونا چاہیے، جو حق پر ہے، جو درست ہے۔ تو بات دلائل سے ہونی چاہیے۔ آپ جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے بہتر، جس کی گورننس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ اس کی تحسین کریں۔ جس کے ہاں نااہلی آپ کو نظر آتی ہے، ناکامی نظر آتی ہے، فیلئرز نظر آتے ہیں، اور سٹنٹ اور شعبہ ماضی نظر آتی ہے، آپ اس پر تنقید بھی کریں۔ خان صاحب میرا اصل مقصد یہ تھا کہ میں نے سب سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی مثال کو دوں گا جی اپنے ناظرین کے لیے کہ بل گیٹس مشہور ہے، وہ جب بھی اپنی کوئی نئی پروڈکٹ لے کے آتا تھا یا نئی پالیسی لے کے آتا تھا تو وہ اجلاس بلاتا اپنے مختلف ڈائریکٹرز کا، اور اپنی وہ پالیسی، اپنی سوچ، اپنی تھیم وہ وہاں پہ ان کے سامنے رکھتا، اور کہتا ہے کہ جو میرے ہم خیال ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، جو میرے اس خیال سے متفق نہیں ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔ تو وہ کہتا تھا کہ جو مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں وہ میرے سے ڈبیٹ کریں، جو میرے ہم خیال ہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو میرے ہم خیال ہیں، تو جو مجھ سے اختلاف کرتے ہیں وہ میرے ساتھ ایک بحث کریں، ہیلدی اس پہ ڈبیٹ کریں، تاکہ مجھے کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملے، یا اس کے جو بلیک اینڈ وائٹ چیزیں ہیں، اس کی کوئی نیگیٹو چیزیں ہیں، اس میں کوئی خامیاں خرابیاں ہیں تو وہ کھل کے سامنے آئیں۔ تو یہ ہوتی ہے کامیاب لوگوں کی ایک خوبصورت سوچ کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی صحبت رکھیں، اپنی محفل سجائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں، آپ انہیں کہیں کھل کے آپ اختلاف کریں اور میری اصلاح کریں، میری رہنمائی کریں، میں آپ سے سیکھوں گا۔ ہمارے یہاں الٹ ہوتا ہے کہ جو کوئی آپ پر تنقید کر دے، آپ کو کوئی تجویز دے دے، آپ کے کسی پالیسی سے، آپ کے فیصلے سے اختلاف کرے، تو وہاں پہ اس پر جو کاٹا مار دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ آج سے میرے کسی پروگرام میں، کسی میری پریس بریفنگ میں مجھے نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ کمیاں ہیں۔ خان صاحب آج ہم نے جہاں سے اپنے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کیا تو سب سے پہلے ہماری یہ بات چیت تھی جو آپس میں جاری رہی، جس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بحث بحث کرتے رہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ناکام ہونے کی وجوہات کیا رہی ہے، اور آخرکار یہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہے۔ ٹی ٹی پی کے چند شرپسند عناصر کی وجہ سے پورا ملک کیوں یرغمال بنا ہوا ہے۔ پھر ہم نے بات چیت کی کہ ہمارے اداروں کے ناکام ہونے کی آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو قابو نہیں کر پا رہے۔ پھر ہم نے بات کی کہ ہمارے ملک کے وہ لوگ جو پہلے اس ملک کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکے، جن کی وجہ سے معاشیت تباہ ہوئی، جن کی وجہ سے ادارے تباہ ہوئے، پھر آخر انہیں دوبارہ کیوں لایا گیا۔ پھر ہم نے بات چیت کی کہ جہاں دیگر ادارے اپنا کام درست نہیں کر رہے، وہاں میڈیا بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہا۔ تو اب ان تمام برائیوں کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ ملک میں کون سا ایسا ماحول پیدا ہونا چاہیے؟ ملک میں کیا اس طرح کا جو ایجنڈا مرتب کیا جانا چاہیے ہمارے اس معاشیت کو سنبھالا دے سکے، ہمارے ملک کے خراب حالات کو درست کر سکے؟ ٹی ٹی پی کو جو تباہی انہوں نے مچا رکھی ہے ان کو قابو میں لایا جا سکے، ہمارے ادارے جو برباد ہو چکے ہیں، ہمارے اداروں میں جو کرپشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے،
اور ہمارے ملک کی جو بنیادیں ہیں یہ کھوکھلی ہو چکی ہیں. ہم آج اتنے پریشان ہیں, ہمارے آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہے کہ ان کو ہم کس طرح اس طرح کا ماحول دیں کہ ہمارے ملک میں خوشحالی لائی جا سکے. بھٹ صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پہ آئین میں ترامیم کی جاتی ہیں, اسلام میں اجتہاد کی گنجائش موجود ہے, تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ خامی کدھر ہے, خرابی کدھر ہے, آپ اس مرض کی تشخیص کریں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو جمہوریت ہے جو ہمارے اس ملک میں رائج ہے, اور اس کو آپ پارلیمانی جمہوریت کر لیں, یہ دوا نہیں, یہ بذات خود درد ہے, ناسور ہے. جب تک آپ اس پارلیمانی جمہوریت کے ساتھ چمٹے رہیں گے, آپ مسائل سے نکلیں گے نہیں, بلکہ آپ بحرانوں کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے. اس پارلیمانی جمہوریت نے آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں, وہ سب کے سامنے ہے کہ آپ ایک اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے ایک نئی سیاسی جماعت آپ کو نظر آئے گی. یہ چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں, چھوٹے چھوٹے پریشر گروپ, یہ بلیک میلر, یہ اتحادی سیاست, اس سے عوام کو, عام آدمی کو ماسوائے فاقوں کے کچھ نہیں ملا اور نہ کچھ ملے گا. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ اتحادی, ایسے اتحادی جو خود ایوان میں نہیں ہے, ایک میں نام لوں گا مولانا فضل الرحمان, جو موصوف ایوان میں نہیں ہے لیکن وہ پوری طرح آپ کی سیاست پر چھائے ہوئے ہیں, ان کے پاس لامتناقی اختیارات ہیں, وہ ان کے تمام جائز ناجائز کام ہو رہے ہیں. تو یہ جب تک اس طرح کی اتحادی سیاست اس پاکستان کی, پاکستان ایک شجر سایہ دار تھا, ہے اور رہے گا, لیکن جب تک یہ اتحادی سیاست کسی آکاش بیل کی طرح اس کی رگوں سے, اس کی ٹہنیوں سے, اس کے پتوں سے ان کا رس چوستی رہے گی, یہ آکاش بیل پاکستان اس شجر سایہ دار کے نیچے بسنے والے میں اور آپ پاکستانی اس ثمرات سے, جو ریاست کے ثمرات ہوتے ہیں, اس سے محروم رہیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ جو صدارتی طرز حکومت ہے, جو خلافت کے قریب تر ہے, آپ 7 دہائیوں کی ناکامیوں کے بعد کیوں نہیں آپ اس طرف جاتے؟ کہاں کون سا امر مانے ہے, کون سی ایسی مجبوری ہے, پابندی ہے کہ آپ صدارتی نظام کی طرف نہیں جا سکتے؟ بہت سارے ملکوں میں صدارتی طرز حکومت بڑی کامیابی سے ڈیلیور کر رہا ہے. تو جب آپ بار بار جمہوریت سے آپ ڈستے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ چیزوں کو ریوائز کریں, چیزوں کا اثر نو زیادہ لیں, آپ پارلیمانی جمہوریت کو خیر بات کہیں, صدارتی طرز حکومت کی طرف آئیں. یہ آپ کا سب سے پہلے تو آپ کا یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے جو خون چوس رہا ہے اور اتنی اس کی مراحت, اتنے اخراجات, ان سے آپ کی جان چھوٹے گی. کھربوں روپے تو آپ کو فوری آپ کو ریلیف ملے گا جو آپ پال رہے ہیں اپنے پارلیمنٹیرینز کو. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آپ کے اندر. آپ تھنک ٹینک بنائیں, آپ لوگوں کو خود انگیج کریں, ان کو دعوت دیں کہ ہر ریاست کا جو فرد ہے, شہری ہے, اگر اس کے پاس کوئی ایسی تجویز ہے, آئیڈیا ہے, تو وہ حکومت وقت کو دے. اب آپ بتائیں کہ آپ جس ملک میں بزدار جیسے مسلط کیے جائیں گے, جس ملک میں زلفی اور واڈے جیسے, بخاری, زلفی, اس طرح کے کریکٹر آپ کو نظر آئیں گے جن کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے, وہ نومولود اور نوزائیدہ بچے جو عمران خان سے قرب کی بنیاد پر اس قوم کو کرب میں مبتلا کر گئے. خان صاحب یہ تو ایک بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے, اس پر تو بالکل بات کی جا سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ملک میں جنرل ایوب, جنرل یحییٰ, جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کا دور جو ہے وہ ایک صدارتی نظام کے طرز حکومت جیسا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کا جو جس طرح کوئی ثانی رول تھا. اب ہم کس طرح یعنی کہ دوبارہ صدارتی نظام کی طرف جا سکتے ہیں؟ یہ ہمارے سیاستدانوں کی رگوں میں جو آپ کے سامنے کرپشن رچ بس چکی ہے, اور یہ جماعتیں جو کرپشن کا شکار ہیں یہ خود ہی نہ صرف کرپٹ ہو گئے ہیں, انہوں نے ہزاروں کو بھی کرپٹ کر دیا ہے. یہ تو کسی صورت بھی صدارتی نظام کی تائید نہیں کرتے اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں. یہ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی متبادل ایسے اقدامات کے لیے کوئی دوسرا ایجنڈا نہیں تھا کہ ہم عمران خان کو اتارنے کے بعد دیگر کسی کو سامنے لا سکتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اب جس طرح یہ ساری سیاسی جماعتیں
आपस में इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, ये तमाम सियासी जमातों को एक टेबल पर इमरान खान समेत इकट्ठे होकर इस मुल्क के मफाद में सोचना चाहिए। और जो लोग इन जमातों को इकट्ठा करते हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, उन्हें इसमें किरदार अदा करना चाहिए। और मुल्क में आपने देखा होगा कि 1-2 सीटों की वजह से इक़्तिदार दे दिया जाता है। इमरान खान की हुकूमत भी ब्लैकमेल होती रही है, इमरान खान के बाद अब ये भी ब्लैकमेल हो रहे हैं एक दूसरे से। हर बंदा अपनी अपनी जो है वो एक टांग खींच रहा है दूसरे की, अपनी सिर्फ मफादात की खातर। तो कोई इस तरह का सिस्टम लाया जाना चाहिए, कोई टेक्नोक्रेट की इस तरह की हुकूमत बनाई जानी चाहिए। हमारी मुख्तलिफ कुतों को इस तरह का किरदार अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हो सके। बादशाह साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, बात यह है कि रियासत मुकद्दम है, आइन रियासत के लिए है, रियासत आइन के लिए नहीं है। मतलब रियासत है तो सब कुछ है, रियासत है तो आइन भी है, ये पार्लियामान भी है, सब कुछ है। तो बात यह है कि आप ये जो लोग हैं सियासी बौने, ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी जो सिलसिला रोजगार है, इनकी जो अयाशियां हैं, इनके जो डाके हैं वो बंद हो जाएं और सदारती तर्ज हुकूमत पाकिस्तान में आ जाए। तो ज़ाहिर है इस तरह के बहुत सारे सियासी बौने अपनी सियासी मौत मर जाएंगे। लेकिन हमारे मुल्क में माहिरीन भी मौजूद हैं, सालहीन भी मौजूद हैं, वो चाहे टेक्नोक्रेट हों या चाहे आम सिविलियन अदारों में काम करने वाले या अफवाज पाकिस्तान से सुबकदोश होने वाले। मैं समझता हूं कि 22-25 करोड़ अवाम का मुल्क बड़ा जरखेज मुल्क है। यहाँ बड़े बड़े ईमानदार, अमानतदार, दयानतदार लोग मौजूद हैं, माहिरीन मौजूद हैं, सालहीन मौजूद हैं। सिर्फ जब आप ये तय कर लें कि आपने इस मुल्क के लिए सर्व करना है, आपने डिलीवर करना है और काया आपने पलटनी है, आपने अपने मुफादात से, अपनी जात से बालातर होकर सोचना है, आपने अमेरिका को आंखें दिखानी है, ललकारना है, आपने अल्लाह ताला को कादरो कारसाज और सुपर पावर मानते हुए अल्लाह के सामने अपने आप को जवाबदेह समझना है। जब आप फैसले करेंगे तो यकीन करें अल्लाह ताला की गैबी मदद भी होगी और आपके रास्ते कुशादा और हमवार होंगे। खान साहब, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। नाजरीन से हम इजाजत चाहेंगे। नाजरीन, मुझे और मेरे साथी तजियाकार नासिर इकबाल खान साहब को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।